अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़िक्र बहस आते हैं और हर जो जुमे का रोज़ होता है उसमें जो हमारा पहला सेगमेंट है उसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है दीगर जो हमारे सेगमेंट्स हैं उसके मुकाबले में। हमारी शब रोज़ गुफ्तगू होती है मईशत के हवाले से, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा हमने तरतीब दिया है कि इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। तो ये जो पहला आज का हिस्सा है इसमें आजकल बात हो रही है आपके जो रूहानी मसाइल हैं उस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होना शुरू हो गए जिसमें लोग अपने जो रूहानी मामलात हैं उसका तस्करा करते हैं, जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो ख़ास तौर पे मुआशी मसाइल हैं, जो मसाइब हैं, उनकी क्या वजह समझ में आती है। बहुत सारे लोग इसको समझने से कासिर हैं। इसी वजह से ये जो प्रोग्राम का सिलसिला है हमने शुरू किया। मौजूद मेहमान हस्ती हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। आपका इसमें ग्रामी जनाब गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी जो कि एक रूहानी स्कॉलर हैं और साथ साथ बहुत सारे लोगों के जो रूहानी मसाइल हैं उसके हवाले से काम कर रहे हैं। जनाब गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी साहब को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ एक दफ़ा फिर। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हुज़ूर, बहुत सारे सवालात हैं, मैं सवालों की तरफ तो आऊँगा एक एक करके जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक सवालात पहुँचते हैं। पिछली जो हमारी नशिस्त रही उसमें बहुत सारे मामलात की लोगों ने निशानदही की और इसको बहुत सराहा भी गया कि जो हमने इस्लाह की है ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह के रूहानी मसाइल के हवाले से लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मसाइल को हल करने के लिए जो वज़ाइफ तजवीज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए सूदमंद साबित नहीं हो पा रहा है, बल्कि इसकी वजह से बहुत जगह पर बहुत सारा लोगों को नुकसान का भी सामना करना पड़ा। तो मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू यहीं से शुरू की जाए बात, और इसके साथ साथ मैं हमेशा आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो ज़ाती तजर्बात हैं उससे ज़रूर आगाह करें ताकि सुनने वालों को ये पता चल सके कि मामलात किस किस के साथ पेश आ सकते हैं। क्योंकि एक सवाल ये भी हमें मौसूल हुआ कि उम्र के कोई ख़ास हिस्सा होता है जिसके अंदर ये मामलात और मसाइल ज़्यादा दरपेश होते हैं, या हर किसी के साथ ये मामला यकसा तौर पर हो सकता है। जी फरमाइएगा, बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपने देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह हम लोग यासिर भाई हर दफ़ा शुरुआत प्रोग्राम में बात करते हैं कि इंसान को रूहानी मसाइल कब कब महसूस होते हैं और कब उसको इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हर दफ़ा में हम लोग इसलिए ये बात दोहराते हैं कि हर नए देखने वाले जो हमारे साथ हमें ज्वाइन करते हैं उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके के साथ इंसान के रूहानी मसाइल पैदा हो जाते हैं। यकीन। क्योंकि इंसान डॉक्टर के पास जाता है उसी तरीके के साथ अपनी तशख़ीस करवाने के लिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, जिस्म में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और अगर वो अपने सारे टेस्ट्स मुकम्मल करता है और उसमें कोई चीज़ सामने नहीं आती तो फिर उसको ये तशख़ीस खुद ही हो जाती है कि मेरे साथ मेरा रूहानी मामला है, इसको मैं उस हिसाब के साथ देखूं। तो हर दफ़ा इसी तरीके के साथ हमारा बताने की तरतीब होती है। तो जिस तरह हम इंसान दुनिया में रहते हैं तो ज़ाहिर बात है अगर जिस्मानी प्रॉब्लम चलती है तो रूहानी भी साथ साथ ही चलती है। ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे मामलात हमारे साथ जो दुनिया में रहने वाले मामलात हैं उसमें पेश रहते हैं, जिस तरह बद नज़र है, जादू है, असेब है, जिन्नात है, ये सब लोगों के साथ ये चलता है और कईयों के साथ नहीं चलता। तो वो अपनी इबादत को देखें। अगर कई दफ़ा इंसान, जिस तरह हम लोग पिछली दफ़ा भी बात कर रहे थे कि ये एक रूहानियत में जिन्नात का हमें नहीं पता क्योंकि हमसे कई गुना ज़्यादा इनके तादाद मौजूद होती है। बिल्कुल ठीक है। तो हमसे जाने अनजाने में कोई ऐसा कदम उठ जाता है जिसमें उनको नुकसान होता है तो फिर वो रूह को डिस्टर्ब करते हैं। और कई दफ़ा पिछली दफ़ा में हम लोग प्रोग्राम के बाद एक उनका मैं नाम नहीं लेता मगर तरबियत के लिए इंसान को ये बताना ज़रूरी है कि हमारे साथ एक आदमी था, वो मेरे साथ बाद में प्रोग्राम के बाद उसने मुझे चेक करवाया कि मुझे ज़रा चेक करें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है।
تو اس کو جب میں نے دیکھا تو اس سے میں نے بتایا کہ آپ کے سخت جادو آپ کے ساتھ آپ کی جسم کے ساتھ ٹچ کر گیا ہے، روح کے ساتھ، تو آپ ایسا کیا کر رہے ہیں جس طرح اتنی مشکل میں آپ آ گئے کام کی نوعیت اور اگر وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو وہ یقیناً مجھے سنیں گے، کیونکہ کراچی میں لوگ سنتے ہیں صبح کے ٹائم پر یہ لوگ. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں لوگوں کو دم کرتا ہوں. واہ. تو میں نے کہا جی اچھا بہتر ہے آپ دم کرتے ہوں گے. میں نے کہا جی آپ نے خود کچھ زکوٰۃ ادا کی کسی چیز کی؟ زکوٰۃ یعنی کہ پڑھائی پر کسی کو عروج لیا آپ نے کچھ؟ کہہ رہا جی نہیں. میں نے کہا اچھا آپ کو قرآن پاک کی کون سی صورتوں پر جو ہے وہ آپ زبان پر چل رہی؟ کہہ رہا جی کوئی نہیں. میں نے کہا آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا جی پھر آپ لوگوں کا علاج کس طرح کر لیتے ہیں؟ کہہ رہے جی بس میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور وہ دم کر دیتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے اس سے شفا آ جاتی ہے مریض کو، مگر اس کے عوض میں جو تمہارے اوپر ٹوٹ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی آپ نے اپنے اوپر غور کیا؟ آپ کے اوپر جتنا جادو آ گیا ہے، آپ کے ساتھ جو جسم کے ساتھ روحانیت کے ساتھ آپ کی پرابلمز آ گئی ہیں جسم کی، اس کو آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کہ ظاہری بات ہے روحانیت میڈیکل ہی نہیں ہے. میڈیکل کا ڈاکٹر علاج کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، اسے میڈیسن دیتا ہے، اس کا کام ہو گیا. روحانیت کا علاج کرنا آسان والا معاملہ نہیں ہے. جب آپ کسی کے اوپر دم کرتے ہیں تو اس کی ساری چیز آپ کے اوپر پلٹتی ہے. تو آپ کی اپنی حفاظت کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ہے؟ وہ کہہ رہا جی نہیں. میں نے کہا پھر اس لیے آپ نقصان میں مبتلا ہیں. آپ ان چیزوں سے رکیں. آپ نے کسی چیز کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی تو آپ کس طرح کسی کا علاج کرتے ہیں؟ اسی طریقے کے ساتھ ہم لوگ اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کے سامنے محلے میں، علاقے میں کوئی ایسا بندہ جو آپ کو دم کر رہا ہے، کوئی آپ کو آپ کا علاج کرنا چاہ رہا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کا علاج کریں؟ کیا وہ اس چیزوں کو جانتا ہے؟ کس طرح آپ لوگ اس طرح خطرے میں اپنے آپ کو بھی لے لیتے ہیں اور یہ آسانی کے ساتھ یہ اس کا لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو پھر مشکل میں مبتلا، اور مریض کو بھی چند لمحے کے لیے آرام آتا ہوگا. اللہ نے اپنی کلام پاک میں بہت ساری برکت رکھی، اپنے ناموں میں رکھی، اور وہ اس کی لاج رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی، اپنے کلام پاک کی، قرآن پاک کی آیتوں کی لاج رکھتا ہے. تو وہ اس ٹائم اس کو تندرستی آتی ہی آتی ہے، مگر وہ پراپر ایک علاج نہیں ہے. اس کے لیے انسان کو ایک پراپر ایک انسان کے ساتھ جو کہ اس کی پرواز لیے ہوئے ہے، اس کی پوری اپنی اس نے ایک ٹائم پیریڈ گزارا ہے، اس کی تعلیم لی ہے، اس کے ساتھ پھر انسان ٹچ کرتا ہے تو پراپر ایک زندگی کا علاج ہوتا ہے. کئی لوگ اب آپ دیکھنے والے آپ غور کیجئے کہ انسان ایک صاحب حیثیت انسان ہے، اور وہ جب انسان بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو وہ زیادہ پرابلمز میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات. اس لیے ہوتا ہے یاسر بھائی کہ وہ اس نے عمر میں اس کو نظریں اتنی لگ جاتی ہیں حسد کی، وہ اپنی بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اچھی پوزیشن کے ساتھ رکھتا ہے. جس طریقے کے ساتھ وہ عمر کے بڑھاپے کے حصے میں آنا شروع ہوتا ہے، اس پر مصیبتیں، جسمانی پریشانیاں یہ ساری ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. وہ کسی قابل نہیں رہتا، ایک روم میں پیک ہو کے رہ جاتا ہے، باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا. پر جس طرح لوگ پاکستان سے باہر سے ڈاکٹرز سے رجوع کرتے ہیں، میڈیسن منگواتے ہیں، ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، روحانیت والے کے ساتھ آپ لوگ ٹچ کریں، روحانیت والے کو بھی ترجیح دیں جس نے آپ کی روح کو تسکین دینی ہے، جس کے ساتھ جو آپ کو کلام پاک پڑھے گا، سکون اطمینان آئے گا، آپ کو آخرت کی تیاری کروائے گا. آپ نے پلٹنا ہی پلٹنا ہے، اپنے اللہ کی طرف پلٹنا ہی پلٹنا ہے. کتنی بڑی پرابلمز آپ لوگوں پر ٹوٹتی ہیں، مشکلات میں آپ لوگ آتے ہیں. ہم لوگ سب اس میں شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، دیکھنے والے شامل ہیں، جو بہت بڑے اپنے اداروں پر بیٹھے ہیں وہ بھی شامل ہیں. ہر بندے کو ایک انسان کو ٹچ رکھنا چاہیے جو اس کی روح کو تسکین کے لیے اس کو دم کرے، سکون دے، آیتوں کا سہارا لے، اس کا حصار باندھے، اس کے بد نظر اتارے، اس کو بیماریاں کم ہوں تاکہ اس کی آخرت کا بھی سامان اکٹھا ہو، اس کا جو جتنی دیر وہ زندہ رہے اس بیماریوں سے بھی محفوظ رہے. یہ طریقہ کار انسان کو خود اختیار کرنا پڑتا ہے، سوچنا چاہیے. بزرگی انسان پر گزرتی ہے، آتی ہے، اس بزرگی کا فائدہ آپ لوگوں کو سب کو ہو.
بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں پروگرام کے دوران ہی یہ کال جو ہے وہ لوگوں نے کرنا شروع کر دی ہے. بہرحال جی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پروگرام میں بات کرنا چاہتے ہیں یا روحانی مسئلے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو جو نیچے دیا گیا نمبر اسکرین کے نیچے آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ وہ نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. دیگر جو اوپر نمبر چلائے جاتے ہیں معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہیں اور اس وقت کیونکہ پروگرام میں موجود ہیں تو اس وقت تو سوالوں کے آپ کے جواب نہ دے پائیں. پروگرام کے بعد اگر آج کال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور کیونکہ جمعہ کا روز ہے تو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی ابھی معزز مہمان جو ہے وہ فرما دیں گے. جی جناب, ابھی کالز کا سلسلہ شروع ہے اور جمعہ کا روز ہے, مصروفیت یقیناً بہت زیادہ ہوتی ہے. ذرا اس کے بارے میں بتا دیں کیا ترتیب ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے. نہیں, ہم لوگ ضرور ٹائم دیتے ہیں اوپر چلتے ہوئے نمبر پر. آپ واٹس اپ کریں, واٹس اپ کے وائس کریں, کال کرنے سے تھوڑا سا پرہیز کریں کیونکہ اتنی کالز ہوتی ہیں میں کتنا بول سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی لوگ اٹیچ ہوتے ہیں, پاکستان سے باہر لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں, مگر وہ وائس کے ذریعے کریں. پاکستان میں بھی میں ان کا جواب بالکل دوں گا. کسی ابھی آج ایک مریضہ تھی یا ان کا کوئی مسئلہ تھا تو انہیں میں صاف کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں لکھنے کی بجائے, ٹائپ کرنے کی بجائے ایک وائس کیجئے تاکہ میں اس کو وائس کے ذریعے آپ کو جواب دوں. کوئی بھی ہے آپ وہ ہمارے پاس اگر آنا چاہیں, اوپر ہمارا ایڈریس چل رہا ہے, ہمارا جو آستانہ ہے, مدرسہ ہے, مسجد ہے, ہم لوگ اس کو پورا لے کے چل رہے ہیں. آپ اگر آنا چاہیں تو اوپر ایڈریس چل رہا ہے, آپ ہمارے ساتھ رجوع کریں, ہمارے پاس آئیں. بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. اچھا, یہ ملک سے باہر جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں, جو پیغامات بھیج رہے ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ علاج ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی حصے میں رابطہ تو یقیناً آج کے دور میں ممکن ہے, تاہم علاج کیسے ممکن ہے؟ چاہوں گا ذرا اس کی بھی تشریح فرمائیے. جی یاسر بھائی, بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھتے ہیں پہلے ہی کہ آپ لوگ کس طریقے کے ساتھ آپ کس طرح علاج کرتے ہیں, جبکہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی بندہ ہو تو میں اس کا علاج کروں گا. تو وایا موکلات, وایا جنات. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے بہت ساری طاقتیں ہم لوگوں کو دی. ان میں سے اللہ نے مجھے بھی میرے مرشد کی برکت کے ساتھ بہت طاقت عطا فرمائی, اللہ نے دی. میں یہاں سے بیٹھ کر بزرگوں کی بدولت جب میں حاضری کرتا ہوں, کسی کا علاج کرتا ہوں تو آن لائن ویڈیو کال پر میں اس کے ساتھ ویڈیو کال پر اس کا علاج کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ چند لمحے میں دوسرے وہاں پر بیٹھے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی شخصیت بیٹھی ہے جو میری مدد کر رہی ہے اور میرے ساتھ میرے علاج میں میرے یہ تندرستی کی طرف موڑ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے. اور کوئی بھی ہم لوگوں کو اگر اس طرح کروانا چاہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر کہیں بھی ہو, وہ میرے تک نہیں پہنچ سکتا, اس کی رسائی نہیں ہے میرے تک پہنچنے کی, تو میں اس کا علاج دنیا میں کسی کونے میں بھی ہو. رات کو بھی میرے ساتھ اٹلی میں میرا ایک پیشنٹ ہے, وہ تھا. ہم لوگ جب بتاتے ہیں تربیت کا بھی ایک حصہ ہے جی, وہ اس نے مجھے بتایا کہ میں اس طریقے کے ساتھ میں پریشان تھا تو حضور میں تو بہتری کی طرف ہوں, مگر میں پڑھ رہا تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ایکسیڈنٹ مائنر تھا مگر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں پڑھتا جا رہا تھا تو پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ یہ سوچو کہ آپ کا مائنر ایکسیڈنٹ ہوا ہے پڑھنے کی وجہ سے, یہ سوچو کہ کتنا بڑا ایکسیڈنٹ تھا, اللہ نے اس پڑھنے کی برکت کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہے. لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ نقصان آ رہا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کو یہ نقصان ہو گیا, آپ یہ سوچیں آپ کو جو نقصان ہونا تھا اللہ نے اس سے محفوظ کیا. آپ کی اس پڑھنے کی برکت کے ساتھ, آپ کے اللہ کی کلام پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو, اگر نقصان بڑا تھا تو چھوٹے کے ساتھ ازالہ. اور نقصان کا بدلہ جب آپ اپنی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اگر اس ٹائم کوئی نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو بہت اچھا دے گا. اس کا اپنا گمان, اپنا تقوی مضبوط کریں تاکہ آپ کے لیے اگلا آنے والا وقت آسانی کے ساتھ آپ گزار سکیں. مشکلات انسان کی خود کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں, کئی دفعہ ہر مشکلات اپنی نہیں ہوتی, کئی دفعہ انسان کی جنات کے ساتھ مسئلہ بن جاتا ہے. اب کسی کا علاج کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے معاملات بھی درپیش ہو جاتے ہیں
جس کو ہم اتارتے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر کام ایک دم سے نہیں ہوتا. میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی بھی علاج طریقہ اختیار کرتے ہیں جی کتنے دن میں اس کا نتیجہ آ جائے گا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے. اس میں جو 21 سے 41 دن کا پیریڈ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 11, 21 اور 41 اور کئی دفعہ 3 دن میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تقریب دیکھیں پھر دوبارہ کالز ہیں، آپ کی مہربانی، ہم لوگ آپ کو بالکل اٹینڈ کریں گے. آپ واٹس ایپ پر کال کی میسج کیجئے گا، کالز نہ کریں. اور اگر کسی نے کال کرنی ہے تو پروگرام میں ڈائریکٹ نیچے نمبر چل رہا ہے، اس پر آئیے، اس پر ہم لوگ بات کریں گے. تو بات ہے کہ کیا بات کرے تھے؟ ہاں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ علاج کتنا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. تو اس میں 3 دن بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ وہ ایک انسان کی دوسرے پر تقوی مضبوط ہوتا ہے تو وہ طاقت اس کی بڑھ جاتی ہے، اس کا کام جلدی ہو جاتا ہے. کئی بندہ پھر وہ اپنے اگر عامل جو ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ اس کو جتنی جلدی کرنا چاہے، کئی دفعہ 11 دن درکار ہو جاتے ہیں، 21 دن ہو جاتے ہیں، 41 دن تک چلے جاتا ہے، مگر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کلام پاک پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی لاج رکھتے ہوئے مریض کو لازمی تندرستی دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ مریض کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. کئی انسان آتے ہیں، حضور اتنے دن ہو گئے ہیں، یہ کام کیوں نہیں ابھی تک ہوا؟ اس کو سٹل ہونا چاہیے کتنے لانگ پیریڈ سے آپ لوگ پریشان تھے، اور اگر اس کی تھوڑی سی مقدار کم ہونا شروع ہوئی ہے تو اس کو ایک دم سے انسانی وہ اپنے جذبات اور گرمی کہ بس جلدی سے ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. روحانیت کا سلسلہ ہوتا ہے، انسان سلولی اور اچھا طریقے کے ساتھ علاج ہو تو وہ پائیداری میں ہوتا ہے. ایک دم سے جو علاج کرنے والے ہیں وہ جھوٹے بھی ہیں، غلط بھی ہیں، غلط کاریاں کرتے ہیں، غلط جادو استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے اختیار کرتے ہیں جو کرنٹ اسی ٹائم ہو جاتا ہے. وہ گناہ ہیں، وہ مکمل بھی نہیں ہیں، وہ ہے بھی گندے عمل ہیں اور ہو جاتے ہیں بعد میں پھر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. پہلے کالر ہیں ان کو شامل کریں گے پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. جی میرا نام صبر النساء ہے. جی وعلیکم السلام. جی حضرت سے بات کرنی تھی. آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے. جی بہن میں سن رہا ہوں. جی حضرت میرے جو ہے نا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب کچھ بھی پڑھتی ہوں نا تو میرا سر اور کندھے جو ہیں وہ بھاری ہو جاتے ہیں، اور میری طبیعت بھی ذرا صحیح نہیں رہتی ہے تو میں کچھ پڑھ ہی نہیں پاتی ہوں. تو مجھے ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے دوسروں سے مختلف؟ بالکل ٹھیک. تو میں نے سب کے طریقہ علاج میں نے معلوم کیے ہیں، میں آپ کا بھی طریقہ علاج جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس طریقے علاج میں آپ ہدیہ وغیرہ لیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی اس کو سمجھا دیتے ہیں. 3 سوالات ہیں. بہت بالکل ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں. بہت شکریہ. 3 سوال انہوں نے کیے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ طریقہ علاج بتا دیجئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کچھ وظائف کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مشکلات درپیش ہیں، اور ہدیہ وغیرہ کا سلسلہ جو ہے یہ تیسرا ان کا سوال. جی ایک تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کون سے وظائف کر رہی ہیں. اگر یہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کون سے وظائف کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کا جسم وزن میں آ رہا ہے. اکثر وزنی جو جسم ہوتے ہیں اور وظائف کرنے کے ساتھ وہ لازمی اس کے ساتھ جنات کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور وہ جب وہ وظائف کرتا ہے تو اس پر وزن بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. جسم وزنی ہو جاتا ہے، جسم سر میں درد، جسم دل کرتا ہے بس نہ پڑھوں اور روک دوں. اور یہ چیز پھر وہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کون سے وظائف کر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملات آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ طریقہ علاج جو ہمارا، میں نے پہلے بھی اس چیز کو عرض کیا ہے کہ ہمارا جو طریقہ علاج ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی علاج کروانا چاہیں، پاکستان میں کیا دنیا میں کہیں بھی، تو میں وہاں پر بھی کرنے کے لیے اس طریقے کو ہم اختیار کرتے ہیں وایا موکلات وایا جنات، بذریعہ موکلات اور بذریعہ جنات. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دی ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ایسی طاقتیں دی ہیں
جس کو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں. اشرف المخلوقات ہونا ہمیں اب پتہ چلتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, کوئی کال وغیرہ کالر ایک اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر تیسرے سوال کا جواب اس کے بعد آپ سے لوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم یاسر بھائی, کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. پہلے حضرت صاحب کو سلام ہو. میرا ان سے بڑا مختصر سا سوال ہے. جی حضرت صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ٹھیک ہے آپ کو کہیں شیطانیت کا بھی ہوتا ہے, کہیں جن بھی ہوتے ہیں, وہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہم ہو جاتا ہے. آپ اس کو کیسے اندازہ کرتے ہیں, یا آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک آدمی اس کے اوپر ایسا اثر نہیں ہے, لیکن اس کو ایک وہم ہو گیا, اس وہم کو نکالنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک جو روحانی پرابلم اور ایک ذہنی پرابلم, اس کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ مطلب آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اس کو آپ کس طرح کا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. جی جی بالکل. نفسیات بھی کہ انسان کی, نفسیات ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان سوچتا ہے, وہم اس کو بولا جاتا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہی میرے بعد ان کا پروگرام ہے, وہ بھی جینٹل مین, ویری نائس مین. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری صلاحیت دی اور وہ اس چیز کو جانتی ہیں, ان کی ٹیم بھی بڑی اچھی ہے. تو بات اس طرح ہے کہ ہر کسی کا ایک اپنا شعبہ ہے, اس کو اختیار کرتے ہوئے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے. اگر کوئی وہم کی دوائی کے ساتھ بھی بندہ صحیح نہیں ہو رہا, اور اگر ٹیمپریری صحیح ہو رہا ہے, آپ کسی چیز کو آپ اگر درد جسم میں ہوتا ہے تو آپ اس کو جس طرح اندر اس کے کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے آپریشن کے ساتھ صحیح ہوتا ہے, آپ اس کو میڈیسن دیتے ہیں تو وہ ٹیمپریری اس کی درد ختم ہو جاتی ہے چند دنوں کے لیے, مگر وہ آپ نے اس کا علاج نہیں کیا, اس کو آپ نے ٹیمپریری اس کو سٹاپ لگا دیا میڈیسن دے کے. اسی طریقے کے ساتھ روحانیت کا یہی مسئلہ ہے. آپ جب ڈاکٹر کوئی اس چیز کی تشخیص کرتا ہے, اس کو خود کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میڈیکلی پرابلم ہے کہ روحانی پرابلم ہے. وہ چند دن اس کو میڈیسن دیتا ہے, اس کے بھی دوبارہ وہ اس چیز کو پلٹتا ہے, تو پھر اس کو روحانیت کا ٹچ کرنا چاہیے. اس کو خود مشورہ دینا چاہیے ڈاکٹر کو کہ آپ اپنا روحانی بھی ٹیسٹ کروائیں, کسی روحانیت والے کے ساتھ ٹچ کریں تاکہ اس کو پتہ چلے. نفسیات انسان کے ساتھ بالکل رہتی ہے. ایک انسان کو بچے سے لے کے بوڑھے تک, جوان تک, نفسیاتی انسان اکثر نفسیات میں لوگ مبتلا ہیں, کیونکہ یہ ٹچ خاندانی بھی چلتا ہے. جس طرح ایک ماں اگر نفسیاتی ہے تو وہ نفسیات استعمال کر رہی ہوتی ہے, اپنی نفسیاتی پیشنٹ ہوتا ہے وہ, اس کے ساتھ رہنے والے بھی وہی چیز استعمال کر رہے. تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے گھر میں اگر ایک بندہ نفسیاتی ہے, اس کو صفائی کی نفسیات ہے, تو آپ اس طرح قدم باہر رکھیں گے, وہ کہے گا جوتی باہر اتارو, آپ اسی طریقے کے ساتھ چلیں گے. اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ, آپ وہ کرے تو آپ نہیں لگاتے, آپ بھی اسی کے ساتھ ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں نفسیاتی. اسی طریقے کے ساتھ ایک انسان کے ساتھ جب ٹچ ہوتا ہے گھر میں روحانیت کا, جنات کا, اثرات کا, وہ لازمی دوسرے کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. نہیں ہے میرے پاس. جی جی فرمائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا یہ مسئلہ ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, تھوڑا بہت بچوں کو میں اسی کا محسوس ہو دیتا ہوں. ایک مجھے غصہ بڑا آتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہوں 5 وقت کی, تہجد بھی پڑھتا ہوں, قرآن پاک تلاوت بھی کرتا ہوں, اور ہر روز 500 مرتبہ دروشی بھی پڑھتا ہوں. غصہ کنٹرول بھی کر لیتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت نکل جاتا ہے. بس ان کے مسئلے مسائل میں بتا دیں کہ گھر میں تھوڑا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. نام پوچھ لوں. آپ کا نام کیا ہے جناب؟ کنٹرول کر. سرفراز احمد ہے. سرفراز احمد, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اوکاڑا شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر دور میرا گاؤں, وہاں سے بات کر رہا ہوں. آپ کو میں نے سنا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. پہلے علم جو رکھتے ہیں, میں ان کا عزت احترام بڑا کرتا ہوں. بس ان کے بارے میں بتا دیں, گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, سرفراز احمد تھوڑا بہت ہوتا ہی رہتا ہے, تو غصہ آتا ختم ہو جاتا ہے. نماز بھی 5 وقت پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, دروشی 500 مرتبہ ہر روز پڑھتا ہوں, قرآن پر تلاوت بھی کرتا ہوں, 2 پڑھ لوں یا 3 پڑھ لوں, پھر بھی بس گھر میں لڑائی جھگڑا. سرفراز صاحب آپ کے ساتھ اسیبی معاملات ہیں. ہم لوگوں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ انسان کے ساتھ یہ جناتی معاملات آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ قصبے شہر رہتے ہیں, وہاں پر گاؤں کے علاقے میں ظاہری بات ہے وہ کاڑا سے اگر کچھ ہٹ کے ہے تو یقیناً کھیتی باڑی والا علاقہ اور یہ ہوگا, وہاں پر اکثر جنات ہوتے ہیں. انسان سے اکثر اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں
جو کہ جنات کا نقصان ہو جاتا ہے. پھر وہ بعد میں یہ چڑ لگانی یا گھر میں لڑائیاں پیدا کرنی, شیطانیت کرنی. آپ کے ساتھ ایسے بھی معاملات ہیں. آپ اوپر میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, آپ اس پر میسج کیجیے گا, میں تفصیلاً آپ سے ساری بات کروں گا اور آپ کو بتا دوں گا ساری بات. ایک کالر اور ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے, ٹیلی فون کے اوپر بات کیجیے. میں عالیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. نام عالیہ. جی, میرا آپ کے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ میرا, آپ مائنڈ مت کیجیے گا, میں مولوی اور ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی, لیکن میرے کچھ 2 پرابلم ایسے ہیں جن کو میں پوچھنا چاہتی ہوں. جیسے میری ایک بیٹی ہے, اس نے ابھی ریسنٹلی ہینڈیکیپ کا ٹیسٹ ہوا تھا, اس کے اندر اس کے ہائیسٹ نمبر آتے, لیکن جو آپ کا ادارہ ہے وہ نمبر ہی اس کے الٹے سیدھے لگا دیتا ہے, مطلب اسے فیل کرا دے دیتے. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میری بچی نے نمبر حاصل کیے ہیں, میں اس کے لیے کیا ایسی تصدیق کروں کہ اللہ ان کے دل میں رحم ڈالے اور میری بچی اپنی سیٹ پر کامیاب ہو کے بیٹھ جائے. اچھا اور سیکنڈ مسئلہ میرے بیٹے کا ہے, اس کی ڈگری پھنسی ہوئی ہے, اسے صرف ایک پیپر میں لٹکایا جا رہا ہے. تو میرے یہ 2 مسئلے پلیز سالو کر کے دیں کہ میں کیا ایسا پڑھوں جس سے اللہ ایسے خوفناک لوگ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے, جنہوں نے بچوں کے مستقبل سے کھیلا ہو. انشاءاللہ بہن میری میں نے سمجھ گیا ہوں, ہم آپ کے مسئلے ہم لوگوں کو پتہ لگ گئے ہیں. اس طرح ہے کہ سورہ یاسین, آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں اول آخر 7 دفعہ درود پاک کے ساتھ, اور سیکنڈ لاسٹ آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, اس کی آپ تسبیح کریں اور اللہ کے آگے عاجزی کریں, اور ساتھ ہی آخری آیت پڑھنے کے بعد مکمل کریں سورہ یاسین کو, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ چند روز میں اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو اس کو پورا کرے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے فرما دیتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے, بڑا مجرب ہے, بڑا مجرب عمل ہے, اس کو آپ کیجیے گا اور اللہ پہ تقویٰ مضبوط کریں, اپنے بچوں کو دین کی سمجھ بھی ساتھ ساتھ دیں تاکہ وہ بھی اس طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے, ایک کالر اور ان کو شامل کر لیتے ہیں, وقت ہمارے پاس کم ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ فرمائیے. عبدالرزاق بات کر رہا ہوں. جی رزاق صاحب فرمائیے, کیا پوچھیں گے؟ یاسر صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, روحانی علاج کے اسکالر صاحب. نوازش. مجھے ان سے ایک ایسا سوال کرنا ہے جو بہت ہی منفرد ہے. جی ضرور کیجیے. یہ کہ ہمارے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو اس وقت سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے, تو کیا ہم اس دور کے اندر کوئی ایسا وظیفہ نہیں لے سکتے جس سے مہنگائی ختم ہو جائے, پولوشن ہے, لوگوں کی غیر ذمہ داریاں ہیں, یہ ختم ہو جائے؟ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا سوال ہے, بالکل واقعی منفرد سوال ہے, آپ نے بالکل درست کہا. فرمائی کہ جس سے ہمارے معاشرے میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کرپشن بڑھ رہی ہے, ان چیزوں کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو جنرلی طور پہ سب کے لیے ہو. بہت منفرد سوال ہے, یقیناً آپ نے بالکل درست کہا, میں 100% آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ منفرد سوال ہے, اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس کا وظیفہ کیا ہے, اس کا وظیفہ بتائیں گے آپ کو یقیناً کہ اس میں کیا ضروری ہے. سوال جو ہے اس کا جواب سب سے پہلے تو انسان کو یہ بڑی اچھی بات کریں, ہر انسان کو خود کا پہلے موازنہ کرنا چاہیے کہ میں کہاں پر غلط ہوں. بالکل ٹھیک. جب انسان اس کی تشخیص کرتا ہے کہ میں کہاں پر غلط ہوں تو آٹومیٹکلی ہر بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک 2 شہنشاہ بیٹھے ہیں, مولا علی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حضور فرما رہے ہیں کہ یا علی, میں آپ کو میرے سامنے کوئی خزانوں سے بھرے ہوئے لدے ہوئے اونٹوں کی تعداد لے کے آئے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایک بندہ صحیح چاہیے, مجھے ایک بندے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان کو خود کو صحیح کرنا چاہیے, صحیح کریں گے تو ٹوٹلی سب صحیح نظام ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. ایک اور کالر ہیں, وقت کم ہے, جلدی کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی میرے خیال میں. اچھا چلیں, کوئی بات نہیں. اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ نیچے نمبر چل رہا ہے واٹس ایپ پہ, آپ اس کو مجھے وائس کیجئے, میں اس کا جواب دوں. بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اچھا کرے. اس کو بات کو مکمل کر لیتے کہ وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. جی
یہ ہم لوگ جو جو سوال کا جو ابھی جو سوال ہوا تھا پہلے تو وہ بہن نے پوچھا تھا سوال ہدیے کے بارے میں، ہمیں انہیں تیسرا دیکھیں جب انسان پہلے بھی ہم اس بات کو بتاتے رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کا علاج کرے گا تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو آپ ہدیہ پے کریں، اور اگر وہ مناسب ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے عمل کرنا چاہیے اور اس کا ہدیہ دینا چاہیے تو وہ دینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بغیر فیس کے آپ کو علاج نہیں کرتا۔ اسی طریقے کے ساتھ روحانیت ہے، اس کا بھی اس نے ایک سیشن پورا کیا ہوتا ہے، ایک پڑھائی پوری کی ہوتی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کی تمام بیماریوں کے سامنے، جنات جادو کے سامنے آتا ہے، تو اس کی زیادہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں اور دیکھیں کہ اس کو حقدار ہے تو اس کو دیں۔ ٹھیک ہے، کالرز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، بہت سارے کالرز ہیں، لاہور سے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے۔ جی سوال کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے ٹی وی پروگرام میں، اس وقت ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں، ٹیلی فون کے اوپر بات کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی سوال کیجیے جلدی، ٹائم کم ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نا میرا کام جو میں کرتی ہوں نا تو میرا کام دھورا ہو جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، تو میں پریشان ہو جاتی ہوں، میں بہت زیادہ دل کی صفائی سے پیش آتی ہوں ہر ایک کے ساتھ، مگر مجھے اس کا نہیں ملتا، جو میں چلتی ہوں تو میرے ساتھ کچھ چلتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نام بتائیے اپنا، نام بتائیے، پورا نام بتائیے۔ فردوس خان۔ ٹھیک ہے، فردوس خان، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کے رشتے جب میں نے کیے ہیں ماشاءاللہ، مگر وہ بھی جیسے میں چاہتی ویسے نہیں ہوتے، اب 2 بچوں کے اب کرنے ہیں، انہوں کے لیے بھی دعا چاہتی ہوں۔ اللہ بہتر کرے گا، بے فکر رہیے، ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، لاہور سے بہن ہماری کال کر رہی تھی، ابھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کالر ساتھ بھی ایسے بھی معاملات ہیں، اکثر ایسے بھی معاملات میں نے آپ کو کہا نا ہو جاتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو بندہ ٹچ کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرابلمس ہوتی ہے، تو وہ ہمیں کیونکہ اس کو تشخیص ہوتی ہے اس بات کی، خود کو بھی، کیونکہ روحانیت کی تشخیص کرنا بہت آسان ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیکلی پرابلمز اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے سارے کام رک رہے ہیں کسی وجہ سے، کسی پریشانی سے، جسمانی جو بیماریاں آ رہی ہیں، تو آپ کو اس کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ روحانی۔ ایک کالر کو اور شامل کر لیتا ہوں کیونکہ بہت دیر سے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی کال شامل ہو گئی ہے ٹی وی پروگرام میں، سوال کیجیے۔ ہلو۔ بہت شکریہ، میرے پاس اب کیونکہ وقت کم ہے اور اگر ٹی وی پہ دیکھ کر بات کریں گے تو پھر مجھ سے بات نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہے اور واٹس ایپ پہ وائس کیجئے۔ آج جمعہ مبارک ہے، میں آپ کو 4 سے 5 بجے کے درمیان جو ہے نا سارے سوالوں کے جواب دوں گا، آہستہ آہستہ۔ لیٹ ہونے کی جو وجہ سے معذرت، بہت سارے سوال ہوتے ہیں، یقیناً میں آپ کو سوالوں کے جواب دوں گا، جو پرابلمز ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، کسی کی ضرورت پڑی تو وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، میرے تک آنا چاہے تو ویلکم۔ بالکل ٹھیک ہے، ایڈریس وغیرہ سارا ہم نے دیا ہے، اوپر نمبرز بھی چلائے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ ان نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ سیگمنٹ ہمارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اگر آپ یہ نمبرز دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو گفتگو ہوئی ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر یہی پروگرام گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر، آج کی تاریخ ڈالیں گے، اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جب اپلوڈ ہوگا آپ کو جو ہے اس کے اوپر سے نمبرز مل جائیں گے اور باقی بھی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ میں بڑا شکر گزار ہوں جناب غضنفر جمشید سیفی صاحب کا کہ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور روحانی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد پھر ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔